देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आपने देखा होगा कि ख़बरें जो हैं बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है एक तवील मुलाकात हुई। बेसिकली ये मुलाकात 1 घंटे की थी, लेकिन 2 घंटे तक ये चली और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी अहम है और इसके बारे में हम आपको कुछ बताते चलें, क्योंकि इस तवील नशिस्त ने आलमी और इलाकाई मंजरनामे में नई जो है वो जहतें पैदा की हैं। ये मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इस्तेहकाम की एक बड़ी कोशिश जो है वो समझी जा रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी, इक़्तिसादी तावन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर बातचीत हुई है। ईरान के हालिया इसराइली हमले ने जो है मशरिक़ वस्ता में नई कशीदगी को जो जन्म दिया है और इसराइली ज़राए के मुताबिक जो हमले हुए ईरान की तरफ से, इसमें 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, अमलाक को नुकसान भी पहुंचा है इसराइल में। जबकि बात की जाए अपोजिशन की तो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की अपोजिशन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही है कि वो खुलकर ईरान की सपोर्ट में आए, मगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमरीकी सदर की मुलाकात ने शायद ये सारी चीज़ों को एक दूसरे एंगल की तरफ जो है वो ले गई है। ये मुलाकात हम जब बात करते हैं कि जब जंगें हो रही हों और उसके दरमियान जब मुलाकातें हो रही हों तो वो बड़ी अहम होती हैं, ख़ास तौर पे अगर किसी मुल्क के जो है वो फ़ौजी क़यादत, आला फ़ौजी क़यादत जो होती है वो बात करे और किसी मतलब ऐसी कंट्री से जो सुपर पावर कहलाया जाए। इसी तनाजुर में हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद बशीर ख़ान ने, MNA है PTI से, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों मेहमान हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी सैयद मुस्तफ़ा साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो मुलाकात हुई है इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं उस लिहाज से भी, और इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसमें जो कशीदगी है उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, डिप्लोमेसी इज ऑलवेज वर्ड। पाकिस्तान जितने भी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा उतना इसकी मुल्क की आवाम को ही फायदा है। कल को आपने ट्रेड करनी है आपकी इंडिया के साथ, जिस तरह अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो यू नीड पीपल टू स्टैंड विद यू, और जितनी डिप्लोमेसी हो, जितने ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, उतनी अच्छी चीज़ है हमारे मुल्क के लिए, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अच्छा जी, मोहम्मद बशीर साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं? पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ख़ित्ते की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से भी, और जो ख़ित्ते की सिचुएशन है उसके हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरा जो ख्याल है जी, बहुत सारे मुलाकातें हुई हैं जी अमेरिका से हमारे, जब तक पाकिस्तान बना है, जब से बना है तो उस वक्त से जी मुलाकातें सबसे पहले हमारे लियाकत अली खान साहब ने भी किया था। रूस को छोड़ के वो अमेरिका चला गया जी। इसके बाद अयूब खान साहब ने भी किया जी, सदर के हैसियत से और फील्ड मार्शल की हैसियत से भी जी। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने, जनरल जियाउल हक साहब ने, और हमारे नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान साहब ने, और अभी जो इस वक्त ईरान और इसराइल का जो जंग हो रहा है, जंग शुरू है और बहुत ज्यादा नुकसान दोनों साइड से हुए हैं। अब इस वक्त में इसका जाना बहुत बड़ी बात है और इस पे ये डिस्कशन जरूर होगी कि अब ईरान और इसराइल का जंग खत्म कैसे होगा। अगर खत्म नहीं होगा तो हमारा ये जमीन हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, या हमारे जो मादनियात है, मिनरल और माइन का
اس کا کیا ہوگا جی، ہمارے خیال میں یہ سارے ڈسکس ہوں گے وہاں پہ. اور جو ہمارے یہاں پہ حالات ہے جی افغانستان کا، تو افغانستان نے کلم کلا یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں جی. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمارا یا تو وہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے ہمسائے ملک ہے، اسرائیل نے ابھی تک ہم نے تسلیم بھی نہیں کیا ہے، تو ہمیں تو ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح وہاں پہ بھی بات کرتے. پتہ نہیں ہے وہاں پہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اس کے ساتھ ڈی جے عیسائی ہے اور دو اور اس کے ساتھ اس کے جنرل ہے. ایک ہمارا وزیر اعظم اس کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے پورے 2 گھنٹے ملاقات میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اگر اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سیاسی لوگوں کو اعتماد میں نہیں دیا جاتا تو یہ اس کے بعد پھر جو ہوگا شاید یہ بہت زیادہ مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں ہماری اس خطے میں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ملاقات اتنی فروٹفل نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ فروٹفل نہیں ہوں گے. اگر یہ ہوں گے تو جب سے ضیاء الحق نے یہ ملاقات کیا تھا اس وقت سے اس نے رشیا کے خلاف اپنی زمین کو استعمال کرنے دیا، اور یہ جنگ جو ہماری جنگ نہیں تھی وہ امریکہ کی جنگ تھی، اس میں ہم استعمال کر گئے اور تقریباً ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید بھی ہو گئے، ہمیں بہت زیادہ سخت نقصان بھی ہوا اس ملک میں، اور ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. وہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ 1980 سے شروع ہے اور ابھی تک جاری ہے. اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ شاید بہتر بتائیں گے کہ ایز اے پولیٹیشین، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو افغانستان نے ہمیں بھی قبول نہیں کیا تھا پاکستان کو ایز اے نیشن، اور اس کے بعد اب تک جو ہے پاکستان پر جو ہے وہ افغان سرزمین سے جو ہے وہ دہشت گرد آتے ہیں اور آ کے حملہ کرتے ہیں. تو افغانستان کی بات نہ ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے تو کوئی کنفرمیشن تو نہیں کہ کہیں سے لا سکتے. کئی دفعہ تو اس نے بھی بولا ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن کبھی بھی اپنے بیان پہ قائم نہیں رہا. یہ اس طرح ہے جی 1979 تک آپ یہ ٹھیک ہے جو ہماری وہ اس نے تسلیم نہیں کیا، مگر اس کے بعد ہماری اس طرح حالات بھی کشیدہ نہیں رہے. وہاں پہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی اور اس نے اس طرح نہیں کیا کہ اس نے کوئی ہمارے ملک میں مداخلت کی، ڈائریکٹ مداخلت بھی نہیں کی، اور ساتھ ساتھ صرف ایک پروپیگنڈا کرتا رہا ہمارے خلاف. اس کے علاوہ تو اس نے کوئی بھی ایسی مخالفت ہماری نہ کی ہے، نہ کیا تھا اس وقت، اور نہ ابھی وہ افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا دے رہے ہیں جی. ہمارے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں وہاں کے ہمارے سرزمین، ہم نے تو 40 سال تک افغانستان کے لوگوں کو پالا ہے، اب جا کے بھیجا ہے انہیں. امریکہ کو دیکھ کر وہاں یہ ہمارے سرزمین سے یہ ڈرون جو ابھی وزیرستان میں گرا جی، وزیرستان میں یہ ڈرون کہاں سے آیا جی؟ تو یہ اس لیے ہمارے یہاں پہ ہے جو ہماری زمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کے خلاف، تو وہ ضرور یہ ہماری زمین کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ 40 سال تک تو ہم نے افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے، ان کی جنریشنز یہاں پیدا ہوئی ہیں، بڑھی ہیں، اور جو ہے اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہے. خیر بہرحال سید مصطفیٰ محمود صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ملاقات تو میں نے بتایا کہ ڈپلومیسی از آلویز گڈ، ملک کو ہمیشہ اس چیز کا فائدہ ہی ہوگا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، بے شک وہ ٹریڈ ہو، بے شک کاشتکار کے اوپر جس طرح انڈیا کے اندر کشیدگی ہوئی تھی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ کی سائڈ پہ ہوں. اور خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہمارے بزنسز ہیں جہاں سے انہوں نے چیزیں اپنے پروڈکٹس بیچنے ہوتے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو لوکل بزنس مین کو بڑا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جتنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر ہوئیں گے اتنا اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس ملاقات کے اندر کافی چیزوں پہ بات ہوئی، ادر دین یہ کہ ہم بات کریں کہ ڈیفنس کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے، یہاں تجارت پر بھی بات ہوئی، معدنیات پہ بھی بات ہوئی، اے آئی کے اوپر بات ہوئی، توانائی اور کرپٹو کرنسی سمیت جو ہے مختلف چیزوں پہ دو طرفہ جو ہے تعاون پر بات چیت کی گئی. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آل دو پولیٹیشنز موجود نہیں تھے، لیکن اگر فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
دیکھیں جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ تو آرمی چیف کی ملاقات تھی. اس میں جو معلومات کو اتنی کلیئرلی ظاہر ہے سامنے نہیں آئی, تو اس کے اوپر تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن اینی انگیجمنٹ میری نظروں اینی انگیجمنٹ از گڈ انگیجمنٹ, اور جو بھی پازیٹیو انگیجمنٹ ہے اس کا ملک کو فائدہ ہے. اسی کی وجہ سے کل کو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ مزید امریکہ کے ساتھ شروع ہو جائے, اور اگر پازیٹیو وے میں انگیجمنٹ ہوئے گی تو ظاہر ہے اس کا ملک کو فائدہ. ٹھیک ہے. اچھا محمد بشیر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے, اور بھی تو دیگر ممالک ہیں جو افغانستان سے, ایران سے کلوز ہیں, اور وہ بھی تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. سعودی عرب ہے, قطر ہے, جہاں سے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اور یہ آئل دے رہے ہیں امریکہ کو. یہ تو کھل کے نہیں کھڑے ہو رہے, اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو اس کا آپ نے ایک سوچ ہوگا جی, اور اس کا میرے خیال میں وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے. آج وہ رضا پہلوی کو لا رہے ہیں جی, اور اس ایران میں سارے انقلاب والے جو ہے وہ تقریباً شہید بھی ہو چکے ہیں. ہم اس کے جنرل جو تھے جس نے انقلاب لائے تھے افغانستان میں, اور اس کا شاہ کا اس نے تختہ الٹ کر دیا تھا جی, اور اس کے بعد اس نے حکومت سنبھالی تھی خامنائی صاحب نے. تو اس کے بعد وہ سارے تقریباً شہید ہو چکے ہیں جی. مگر اب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم کیا کریں گے. چائنا کے ساتھ ہمارے بہت درینہ تعلقات ہے, اور وہ بہت اچھے ہمارے ہمسایہ دوست ہیں. وہ ہم چھوڑیں گے یا امریکہ کو لیں گے ساتھ ساتھ؟ دونوں کو تو چلنا میرے خیال میں اب مشکل ہو رہا ہے. تو یہ کوشچن ہے کہ ہمارا آج کل تو جس طرح ہم اقتصادی بحران میں ہے پاکستان, اور سیاسی بحران بھی ہے اس ملک میں, کیونکہ نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور نہ اکنامیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو اکنامیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اس لیے افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, اور ہمارے ساتھ وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں اس کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے, تاکہ ہمارے جتنی بھی ہمارے پروڈکٹس ہیں ہم ایکسپورٹ کریں. وہاں پہ ہمارے ایک بہت اچھی منڈی ہے جی. یہ ہم اویل کیوں نہیں کرتے جو ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے, اور ہم اس کو ضائع کرتے ہیں جی. لیکن چین سے تو پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور میرا خیال سے اگر امریکہ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وہ تعلقات اچھے رہے ہیں, اور پاکستان بڑا اسٹریٹجکلی جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. ایسے یہی جمہوریت کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ آپ تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھیں. وہ تو ٹھیک ہے, مگر اب وہ تو خراب ہونے والے ہیں, اس لیے کہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا تقریباً وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل اگر وہ ایران کے ساتھ ہے, چائنا کا جو موقف ہے آپ نے بھی سنا ہے کہ وہ چائنا کے ایران کے ساتھ ہے. وہ ایران کی اس جنگ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اسرائیل نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا, اور حملے کے بعد ضرور اس کا رد عمل آیا ہوگا, مگر زیادہ تر اسرائیل پہ وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے زیادتی کی, اور یہ جو بین الاقوامی قوانین ہے اس کے آپ نے خلاف ورزی کی. اس کے بعد اگر ہم امریکہ اس طرح وہاں پہ بیٹھیں گے اور وہاں اپنا پارٹنرشپ دوبارہ وہاں کے ساتھ اس طرح بنائیں گے, اور تو چائنا ہم سے ضرور پھر سوچیں گے کہ ہمارے تعلقات کس طرح رہیں گے. نہیں, چائنا کیوں سوچے گا؟ چائنا سی پیک منصوبے کو پورا فلی فنڈڈ کر رہا ہے, 12 اکنامک زونز بن رہے ہیں, اور اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی ذمہ داری پاک فوج نے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی اور چائنا جو ہے بیک پہ چلا جائے گا اگر وہ ایران کی سپورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے؟ کیونکہ رستہ تو بلوچستان سے ہوتا ہوا پھر کے پی سے آگے جا رہا ہے, تو یہ پوری سیکیورٹی تو پاکستان فوج کی ذمہ داری ہے, اور پھر بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے, تو آف کورس چائنا اپنے پروجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تو ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, مگر آپ یہ بھی سوچیں کہ کتنے چائنیز یہاں پہ مر چکے ہیں. اس سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاک فوج بھی دے رہے ہیں اس کے سیکیورٹی کے اس کے ساتھ ہے, اور اس کے باوجود بھی ہمارے وہ چائنیز بہت زیادہ انجینئرز چلے گئے اس دنیا سے جی. تو پھر یہ کیوں ہوا جی؟ جب ہم اس کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں تو کون ہے جو وہاں پہ اس کو مار رہے ہیں؟
یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں نا. اگر وہاں BLA بلوچستان میں حملہ کر رہی ہے تو KP میں تحریک طالبان ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, اور تحریک طالبان پاکستان از فنڈڈ بائی تحریک طالبان افغانستان. تو یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ان کے خلاف تو آپریشن چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ پرائے والا جنگ ہے جی, ہم اس جنگ میں کیوں اپنے آپ کو پنسایا, اور اب بھی پنسا رہے ہیں جی. اس جنگ کو ختم کرنا ہے. طالبانائزیشن تو ہم نے بنایا جی, طالب کو نام کس نے دیا جی؟ پاکستان والوں نے اس کو نام دیا جی, یہ طالب ہے. اور یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کس نے بنایا جی؟ یہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان اگر اس طرح چلتا رہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ہمارا ملک تو اس طرح ہوگا. نہیں, ابھی تو کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں, اب تو طالبان ہے اور وہ ٹیررسٹ ہے. یہ طالبان تو طالبان صرف نہیں ہے جی, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کہتے ہیں لوگ. یہ اسکول ہے تو اس کے بھی ہونا چاہیے شناخت کہ کون بیڈ ہے, کون بیڈ ہے اور گڈ ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے. چلے میں سید مصطفیٰ محمود سے بھی پوچھ لیتی ہوں, ان سے بھی رائے لے لیتی ہوں. سید مصطفیٰ محمود صاحب, جیسے کہ محمد بشیر صاحب کی آپ نے بات سنی, وہ اس حق میں ہے کہ ہمیں افغانستان سے زیادہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ایران کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے, لیکن دوسری طرف چائنا جو ہے وہ ایران کی طرف ہے, افغانستان پہ وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی آواز کرتی تھی, اگر آپ کوسچن ریپیٹ کر دیتے. جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ محمد بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمیں زیادہ تعلقات بہتر کرنے چاہیے, کیونکہ چین جو ہے وہ اس وقت جو ایران کے ساتھ ہے, اور ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن ہم نہیں کھڑے ہو پا رہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کے عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی ہے. دیکھیں, دوسرے ممالک کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا پریشان ہو جائے گا اگر پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے. چائنا خود بھی چاہتا ہے کہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہو, اور پاکستان ایک لائبلٹی ہر کسی کے لیے نہیں بن سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر کسی کے پاس, ہم چائنا کے پاس ہر مہینے بعد پہنچ جائیں کہ ہمیں آپ بچاؤ, ہمارے امریکہ کے ساتھ ٹھیک کرو, ہمیں انڈیا سے بچاؤ, ہمیں افغانستان کے ساتھ مدد چاہیے آپ کی. تو دیکھیں, جتنے زیادہ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئیں گے, کل کو مشکل سے آپ کو وہی لوگ سارے کام آئیں گے. ہمارا 2021 میں جب مسئلہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, تو اس وقت جتنے ملک ہمارے پاس کھول کے نہیں کھڑے ہوئے تھے جتنے اس دفعہ کھڑے ہوئے تھے. اس دفعہ ٹرکی بھی آپ کے ساتھ تھا, چائنا بھی آپ کے ساتھ تھا, تو جتنے آذربائیجان آپ کے ساتھ تھا. تو میرے خیال میں جتنے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوئیں گے, اتنا نہ صرف ٹریڈ اور آپ کی اکانومی کو فائدہ ہوئے گا, بلکہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی اس طرح کی کشیدگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس میں بھی وہ چیز کام آتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے, پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری اکانومی. جی, اور ہماری اکانومی کو, میں بھی یہی بات کر رہی تھی بشیر صاحب سے, مصطفیٰ صاحب میں بھی بشیر صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ چائنا جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہے CPEC کے منصوبے کا, 12 اکنامک زونز بنا رہے ہیں, تو وہ اس رستے کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پاک فوج کے پاس ہے. تو لازمی سی بات ہے, اور ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے, تو چائنا تو سپورٹ کرے گا نا ایران کو, اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ہمیں بھی دیکھیں ایران کو سپورٹ, ہمیں ڈپلومسی, ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایران میں حالات خراب نہ ہو. ہمارا آپ کے نیبر ہے, خدا نہ خواستہ ایران میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ریجیم گر جاتی ہے, تو اس کے ظاہر انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کا افیکٹ آئے گا, جس طرح افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بالکل ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایران یہاں پہ ڈیسٹیبلائز ہو. تو ہمیں بیک چینل ڈپلومسی ضرور کرنی چاہیے, ہمیں جدھر جدھر ہمارے تعلقات ہیں ان کو سمجھانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹینک بھیج دیں وہاں پہ. ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارا اپنا فائدہ سوچنا ہے. بالکل ایسی کنٹری, اور میں نے کہا جمہوریت کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے اسٹریٹجکلی ہر کنٹری سے جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ اچھے رکھیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا چائنا ہو یا رشیا ہو. خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے تعلقات کے, ہم افغانستان کے لیے اپنے تعلقات خراب کر لیں یا ایران کے لیے. نہیں, ہماری ڈائریکٹ انوالومنٹ سے ایران کو بھی فائدہ نہیں ہوئے گا. ہم زیادہ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں اگر ہم بیک چینل ڈپلومسی استعمال کریں, ہم قطر کے ساتھ بات کریں, ہم US کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس طرح کی ڈیسٹیبلائزیشن پورے علاقے کے لیے بہت بری ہے. بالکل بالکل, میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے, لیکن شاید محمد بشیر صاحب جو ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کر رہے ہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا کیا موقف ہے اس وقت ایران کے لیے؟
ایران پہ جس طرح میں نے کہا ایک بہت بڑا ملک ہے ایران, 92 ملین کی وہاں پہ آبادی ہے, بہت ون آف دا اولڈسٹ سیولائزیشن ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر حالات خراب ہو گئے, اور ہمیں بالکل جس طرح میں نے کہا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ڈپلومیسی کے ذریعے ٹینشنز کم ہو اور کوئی ڈپلومیٹک اس کا حل نکالا جائے. دیکھیں جنگ سے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں نکلتی, تو اینڈ میں تو آپ کو ڈپلومیسی پہ آنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور جنگ میں جو ہے وہ دونوں کنٹریز کا نقصان ہوتا ہے, خاص طور پہ ان کی عوام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. بہرحال سید مصطفیٰ محمود صاحب آپ کا بھی شکریہ, محمد بشیر خان صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں رائے دی. اور ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہوں گے اور ہم مزید گفتگو کریں گے اور اس کا انالیسس کریں گے. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سید مصطفیٰ محمود سے اور محمد بشیر خان صاحب سے. ابھی مجھے جوائن کیا ہے فیض الحسنین صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں, انٹلیکچوئل پرسن ہے, اسی لیے میں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ جب انٹرنیشنلی کوئی بات ہو رہی ہو اور اسٹریٹجکلی بات ہو رہی ہو, پالیسی میکنگ کی بات ہو رہی ہو, تو ان کو پروگرام میں دعوت دی جائے. فیض صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنی فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی بھی, اور پھر اس ملاقات کے اندر تجارت, معدنیات, اے آئی پہ, توانائی کے شعبوں پہ, مختلف امور پہ بات چیت ہوئی ہے, دو طرفہ تعاون پہ بات چیت ہوئی ہے خاص طور پہ. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک ایک سکسیس ہے انڈر دا کنڈیشن جو اس وقت آپ دیکھیں گے. ریسنٹلی بھارت کے ساتھ جو ہمارا کنفرنٹیشن ہوا, شارٹ تھا لیکن اس میں بھارت کو کافی سبکی اٹھانی پڑی, اور یہ بھی کہا جاتا تھا ماضی میں کہ بھارت کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے امریکہ میں. تو فیلڈ مارشل صاحب کے دورے سے, اور خاص طور پہ 1 گھنٹہ ان کا مقرر تھا اور وہ 2 گھنٹے تک بڑھ گیا ٹائم, اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے, اور پاکستان اب ایک بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے کہ ہمارا جو ایک طرف ہم اپنی اکانومی کو اور ان ساری چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف سیاسی صورتحال ایسی آ جاتی ہے بعض دفعہ جو کہ اتفاق سے اس وقت بھی ہے, ایران اسرائیل جنگ. تو مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے, اور ہمیں اس کو مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے. دیکھیں ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ہماری بہت سی معدنیات ایسی ہیں جو ابھی تک زیر زمین ہیں, انہیں ہم فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت تو ہے, اور باہمی تعلقات میں دنیا میں یہی چیز ہی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں. یہ ایک کاروباری معاہدے ہوتے ہیں, اور جب دو طرفہ مفادات سامنے آ جائیں تو اب امریکہ میں اگر آپ کو 2 گھنٹے اوول آفس میں ڈسکشن ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے, تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے, اور ان کو اس پہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اب برا نہ لگ جائے ہمارے سیاستدانوں کو, ان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ جب وہ جائیں تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائیں, اور اس طرح جائیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم ملے, وقت سے آپ کو اہمیت دی جائے, اور آپ کے پاس بات کرنے کی اچھا ایجنڈا ہو, اچھے پوائنٹ ہو, تبھی تو بات آگے بڑھے گی. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خوشائن بات ہے. بس یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کن کن شعبوں میں تعاون چاہیے, اور ہم اس پہ اپنے پاؤں پہ بھی ساتھ کھڑے ہوں. یعنی ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کریں, صرف یہ نہ ہو کہ امریکی کمپنیاں ادھر آ کے کام کریں اور پاکستان کے لیے ایک نیا پھر مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے کہ پھر ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہو. ایسا نہیں ہو. پاکستان کے مفادات کا ہمیں بہت اچھی طرح سے حساب کتاب رکھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. تعلیم میں اور مصنوعی ذہانت میں ہمیں ضرور ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اور ہمیں دونوں کے درمیان بیلنس بھی رکھنا ہوگا. چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں, امریکہ کے ساتھ بھی, تاکہ پاکستان ایک بہتر اپنا کردار ادا کر سکے. اور مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا کردار کافی اہم ہو سکتا ہے. یہ ملاقات اس چیز کی پہلی کڑی. جی فیض صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے میری آواز آپ کو آ رہی تھی؟ جی میں بیچ جو میں تھوڑی سی ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی سی خطے کی بات کرتے ہیں اور ایران کی اور اسرائیل کی جنگ کی بات کرتے ہیں. ایران نے اپنی ٹیکنالوجی میں صرف میزائل ٹیکنالوجی پہ بہت کام کیا ہے. ان کی آرمی نیوی اور ایئر فورس کی بات کی جائے تو شاید نہ ہونے کے برابر ہے ان کا رول جو ہے. لیکن جس طرح سے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا, پھر ایران نے اسرائیل پہ جو ابھی جوابی حملے کر بھی رہا ہے, اور دونوں میں آپس میں ایک جنگ جاری ہے میزائلوں کی. اسرائیل اپنی ایئر فورس بھی یوز کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ مزید بڑھے گی یا اس میں کچھ کمی آنا شروع ہوگی اس کی شدت میں آہستہ آہستہ؟ دیکھیں اس وقت جو اسرائیل کی جو طرز عمل ہے اس کا, اور جو اس کا غزہ میں جو کچھ ظلم وہ کر رہا ہے, انسانیت سوز مظالم اس نے غزہ میں کیے ہیں, اس کے بعد پھر اس نے ایران پر اچانک حملہ کر دیا اور ایٹمی توانائی کے جو کچھ مراکز تھے ان پہ کیا. یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. جی اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ظاہر ہے کہ ایران نے رد عمل اپنا دینا تھا. کوئی بھی ملک جب اس کی آپ سلامتی پہ حملہ کریں گے تو آگے سے رد عمل آنا قدرتی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیز میں یک طرفہ جو ایک زور دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایران ہی اپنے آپ کو جھکائے, وہ غیر مناسب ہے, جس سے مسلم دنیا میں مزید بے چینی بھی پائی جاتی ہے اور غصہ بھی پایا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ آپ اگر ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مثبت کردار یہ ادا کریں کہ آپ اسرائیل کا جو غلط کام ہے اس کو آپ غلط کہیں, اسے کہیں کہ وہ اپنے جو ظلم ہے جو زیادتی ہے اس سے اپنا ایک قدم پیچھے ہٹے, اور اس کے بعد پھر ایران سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ بھی اب آپ پیچھے ہٹیں. لیکن یک طرفہ طور پہ کسی بھی ملک کی دیکھیں اقوام متحدہ میں بظاہر سارے ملک برابر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اقوام متحدہ ایک کھلونا بن کے رہ جاتا ہے جب ویٹو پاور استعمال ہوتا ہے. یعنی دنیا کے 200-250 ممالک جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ ایک طرف اگر ہو اور ایک ویٹو ایک طرف ہو تو انصاف کا پیمانہ کسی بھی فلسفے, کسی بھی اصول, کسی بھی قانون کے مطابق صحیح رکھا ہی نہیں گیا. تو ایک چیز کی بنیاد ہی جب آپ غلط رکھتے ہیں کہ جو میں فرما رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, تو اس کو تو کوئی بھی نہیں مان سکتا, اور ریئیکشن آ سکتا ہے مزید مسلمان ملکوں کی طرف سے, مسلمان ملکوں کی عوام کی طرف سے آ سکتا ہے. میرے خیال سے امریکہ کو بھی اپنی پالیسی پہ تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے, اور پاکستان اس سلسلے میں اچھا اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ گفت و شنید جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ بند نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے پاس اچھا ڈپلومیٹک ایکسیس ہے جو آج کی اچھا اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس سے آگے بڑھا جائے اور خطے میں اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے, ورنہ یہ بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. جی میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جنگ جو بڑھنے کا خدشہ ہے اس کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں, لیکن میں دوسرے سوال کی جانب آؤں گی کہ 1-2 دن پہلے جب میں پروگرام کر رہی تھی اور اس میں ایک پولیٹیشین جو تھے پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ OIC کا اجلاس بلایا جانا چاہیے فوراً سے, اور ایران انیشیٹ کرے یا کوئی پاکستان انیشیٹ کرے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ خطے کے اندر آپ دیکھ لیں فلسطین جو ہے بالکل برباد ہو چکا ہے, لبنان کا حال بھی آپ کے سامنے, عراق کا بھی حال سامنے ہے, شام کی بات کر لیں, اب ایران کی بات کر لیں, افغانستان کا تو رول ہی پتہ نہیں کیا ہے, وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا خطے میں. جب یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ خود اتنے تباہ و برباد ہیں تو وہ کس طرح سے روک سکتے ہیں کہ ایران میں تباہی نہ ہو, یا ایران کی یہ جنگ جو ہے وہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہو جائے, سیز فائر ہو جائے کہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خطے میں؟ میرے خیال میں آپ کی جو رائے تھی وہ یا آپ کا جو تبصرہ تھا وہ ٹھیک ہی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اگر ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہوتی یا کوئی اثر ہوتا تو یہ پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر چکے ہوتے اور غزہ میں فلسطین میں اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا. بالکل. اب اس وقت جو میرے خیال میں مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں کھل کر بات کی ہے وہ چین نے کی ہے, جی اور اس کے بعد پھر روس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے.
تو اب چونکہ مسلمانوں کا حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور یہ بالکل آیا ہے ہر چیز ان کو باقی چیزوں میں زیادہ شاید انٹرسٹ ہے اور وہ اتنے مضبوط نہیں ہے. تو پاکستان واحد مضبوط ملک ہے اس وقت. تو چین پاکستان کی ڈپلومیسی اور پھر روس کی اس کا اثر ہوگا اور یہ ساتھ جب ملیں گے امریکہ کے بیٹھ کے بات کریں تو اس وقت جو مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسے کمانے کا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے جو غیر سیاسی ہو مکمل طور پہ اور وہ پاکستان اور بین الاقوامی سیاست کے بارے میں ریاست کی بہترین رہنمائی کر سکے بالکل غیر جانبدار ہو کے. ہمارے یہاں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے, پاکستان کیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اب ایک میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سارے تنازع کا, وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ مختلف مذاہب کے دوران جو کشیدگی ہے, جو نفرت ہے, اس کو کم کرنے کے لیے جو دنیا کے 4-5 بڑے ممالک ہیں اور جو G7 ہیں ان کو بیٹھ کے اپنی بھی پالیسیز کو بہتر کرنا پڑے گا اور دوسرے ملکوں کی بھی پالیسیز کو بہتر کرنا پڑے گا اور چیزوں کو انصاف اور برابری کی طرف لانا پڑے گا. یہاں پہ مذہبی منافرت اتنی زیادہ پھیلائی گئی جس کا ایک نتیجہ جرمنی میں نکلا اور اس کا دوسرا اس سے زیادہ برا نتیجہ اب فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی جو ہے وہ ایک عالمانہ سطح پر فلسفیانہ سطح پر دنیا کو آگے بڑھانا پڑے گا ورنہ پوری انسانیت خطرے میں ہے اور خطرے میں رہے گی کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ایٹمی جنگ کی صورت میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اور جب انتہائی کوئی حالات آ گئے تو اگر چین کے مفادات بہت زیادہ نقصان میں گئے کیونکہ انرجی جو ہے اور توانائی تیل کے ذخائر مشرق وسطی میں ہیں, روس کے بھی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں, ہر ملک کو توانائی کی ضرورت ہے, تیل کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی ایک نے بہت زیادہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی تو پھر بڑی طاقتوں میں تنازع یہ پہنچ سکتا ہے اور اس سے پھر پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہوگا. لیکن سر ایک طرف میں آپ کی بات یہاں کٹ کر رہی ہوں لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اسرائیل کے خلاف تو کوئی نہیں بول رہا. G7 کا اجلاس ہوا, اسرائیل کی حمایت میں انہوں نے بات کی, ایران کو کہا کہ وہ جو ہے وہ رک جائیں, سیز فائر کر دیں, لیکن کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں ہو رہا جو بڑی ریاستیں ہیں اور یا بڑے ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ایران اگر ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو اپنے دفاع میں کر رہا ہے. جیسے ہم پاک بھارت کی ایک مختصر جنگ میں پاکستان کا موقف یہی تھا اور اس کو سپورٹ بھی کیا انٹرنیشنلی. فلسطین کے بعد اسرائیل کا یہ بڑا ایک طریقے سے دوسرے مسلم ممالک یعنی دوسرے نمبر کے ایک مسلم ممالک یعنی ایران پر حملہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ G7 بھی سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو یہ رائٹ بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ ریٹیلیشن کا بھی حق رکھتا ہو, کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی مغرب کی دو رخی جو پالیسی ہے وہ سامنے آتی ہے. اگر آپ مغرب کا ماضی دیکھیں تو امریکہ کا ماضی یہ ہے کہ وہاں مقامی افراد کو مار دیا گیا, ان کی آبادیوں کو ختم کر دیا گیا اور وہاں پہ سفید فام لوگ آ کر آباد ہو گئے اور وہ آج سفید فام ملک ہے. آسٹریلیا کا یہی حال ہے. اسی طرح اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ انہوں نے اسی طرح کیا. اب اگر اس ہسٹری کو ہم سامنے رکھیں تو ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے, لیکن چونکہ اس وقت یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہذب ممالک ہیں یا ہم اب مہذب ہو گئے ہیں وہ سارے جرائم جو انسانیت کے خلاف انہوں نے کیے ہیں, تو ان کے سامنے ایک خاص قداور شخصیات کو ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی پڑے گی کہ آپ انسانیت کی طرف واپس آئیں, ظلم اور زیادتی یہ ختم کریں اور یہ جو ویٹو پاور جیسے عجیب و غریب قانون آپ نے بنا رکھے ہیں جن کو آپ ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں. کہ کئی دفعہ جنگ بندی کی بات کی گئی فلسطین میں پوری دنیا کے ممالک کی طرف سے, تو لیکن نہیں امریکہ بہادر نے اس کو منع کر دیا. تو تہذیب کی اب اس میں طاقت ہونا پیچھے بہت ضروری ہے. تو یہ کام چین کر سکتا ہے, روس کر سکتا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے علاوہ مجھے اور کوئی ملک نہیں نظر آتا
جو اس میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہو، کیونکہ وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ دفاعی طور پہ بہت بہتر ہے، لیکن طاقت پیچھے ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہوں گے. جہاں پہ آپ کمزور ہوں گے تو یہ مغرب کا تو پرانا ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور نسل کشی کی ہے. یہ تو ان کی ہسٹری ہے اور وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو گولڈن کرسنٹ ہم ایک بات کرتے ہیں جہاں مسلم ممالک ہیں ان کا حال بڑا خراب ہے، اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی تھیوری کو لے کر آگے چل رہا ہے، بلکہ آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں کو باری باری جو ہے وہ ذبح حالی کی طرف لے کے جانا، جنگ کی طرف دھکیلنا، ان کے لیڈرز کو پھر قتل کروانا، میں لبنان، عراق، شام، لیبیا ان سب کی بات کر رہی ہوں، عراق کی بھی بات کریں، ایک لمبی جنگ عراق نے بھی دیکھی ہے، افغانستان نے بھی دیکھی ہے، تو کیا گریٹر اسرائیل کے اندر یہ تمام ممالک جنہیں اس طریقے سے ایک منظم سازش کے تحت تباہ کیا گیا، یہ سب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں گریٹر اسرائیل میں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بہت خطرناک اور بڑی مستقبل کی جو ایک جس کو اس وقت کسی حد تک کانسپیریسی تھیوری بھی کہا جا سکتا ہے، اور اسرائیل کا جو مستقبل کا ارادہ ہے وہ کسی حد تک ظاہر بھی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں اس میں سب سے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ ہم خود ہیں. دیکھیں ہم نے تعلیم پہ، کاروبار پہ اور انسانی امور پہ کون سا ہم نے اچھا ایک مثال پیش کی ہے؟ اگر ہم کھل کے بات کریں تو انصاف کی صورتحال تو مسلمان ملکوں میں بہت پیچھے ہے، اور اسلامی اصول جو ہیں برابری، انصاف اور یہ ساری چیزیں وہ اسلامی ملکوں سے زیادہ تو غیر اسلامی ملکوں میں موجود ہیں. تو جو ملک اصولی طور پہ اپنے لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے، تعلیم فراہم کریں گے، ان کو اچھا روزگار دیں گے، برابری کا سلوک سب کے ساتھ ہوگا، تو وہ ترقی کریں گے، وہ طاقت میں ہوں گے، ان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا. ہم بیٹھ کے یہ رونا ضرور ہوتے ہیں کہ جی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اور ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے. لیکن ہم نے کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان مسئلوں کے خود کتنے بڑے ذمہ دار ہیں. تو اگر آج ہم کمزور ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں یہ پھر تکالیف بھی برداشت کرنی پڑیں گی. ہمیں کبھی چین کی طرف دیکھنا پڑے گا، کبھی روس کی طرف دیکھنا پڑے گا. یہ ایک حقیقت ہے، کل حقیقت ہے. اسرائیل نے تو فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی اوفینڈر، وہ تو جارح ریاست ہے، اس کی تو بنیادی ظلم پہ اور نسل کشی پہ رکھی گئی ہے. اس سے اچھائی کی توقع تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، جو کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. ہم نے کبھی اس پہ سنجیدگی سے غور نہیں کیا. آج بھی ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. میں پاکستان کی مثال ایک چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں. سڑک پہ آپ کو ہر دوسری تیسری گاڑی 1-2 کروڑ سے زیادہ کی نظر آتی ہے، جو ساری امپورٹڈ ہوتی ہے. ہمارے لوگ سائیکل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پرانی گاڑیوں سے کیوں نہیں خوش رہتے؟ لگژری آئٹمس کا جہاں پہ بھرمار ہے، اخراجات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے. جب ہماری جو ہمارا انتظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جس کو نظام ہم کہہ سکتے ہیں، جب وہ اتنا خراب ہے تو ہم کس طرح سے عالمی سطح پہ کوئی اپنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو طاقتور بنا سکتے ہیں؟ جتنا پاکستان نے کر لیا، میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہے. اور باقی ملکوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے. نہیں ہمارے یہاں تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا سجیشن دینے والے کون لوگ ہیں بیٹھ کے سجیشن دے رہے ہوتے ہیں. آج میں آفس کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک بڑا ایڈورٹائزمنٹ لگا ہوا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ فیمیلز کو اسکوٹیز جو ہے وہ فری میں بانٹ رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کراچی جیسا شہر جس میں پچھلے 2 سال کے اندر ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، اور کئی مطلب اب تو تعداد 1000 میں ہی پہنچ گئی ہوگی، اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بائکس کے، ٹرالے ٹینکرز ان کے ساتھ، یا ویسے ہی ڈیلی بیسس پہ بائکس کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. مردوں سے تو چلائی نہیں جا رہی بائک، یہ خواتین کو بائک بنا رہے ہیں. پنک بس، پنک اب اسکوٹیز چل رہی ہیں. عجیب سی چیزوں پہ جو ہے یہ پیسے لگاتے ہیں ریدر دین کی تعلیم پہ لگاتے. کوئی ایسے اسکولز بنائیں جو کہ شہر کے اندر وہ بچے جو
मजदूरी कर रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर है, उनके लिए कोई इवनिंग के स्कूल बनाए जाए, आप स्कूटियाँ बांट रहे हैं। ये जो पॉलिसीज़ है ना, ये समझ में नहीं आता है कौन बैठ के इनको एडवाइस देता है कि कहाँ पे आप अपने बजट का पैसा किधर लगाएं। और जहाँ तक डिफेंस बजट की बात है, फिर मैं इस बात पे दोबारा आऊँगी कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात को लेके कुछ कंट्रोवर्सी ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। देखिए, अब अगर दावतनामा, अब मेरा भी इसमें इल्म कम है, अगर दावतनामा उन्हें मिला था तो फिर उन्होंने ही जाना है, और अगर दावतनामा वजीर आजम को भेजा गया तो फिर उन्हें भी जाना चाहिए था। अब ये तो कोई भी इसमें राय नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो अमेरिका के दावतनामे पर मुनहसर है कि उन्होंने किसको दावत दी। तो ये तो डिप्लोमेटिक एक इशू है, और इस पे मेरे ख्याल से तो बात करना भी मुनासिब नहीं होगा बगैर इल्म के कि अगर दावत उन्हें दी गई है तो फिर वो गए, और अगर दावत साथ में और किसी को जाना था तो चले जाते, क्यों नहीं गए। ये तो शिकायतें करना, जो असल बात है कि हमारा निज़ाम जो है, इसमें जो लोग मुख्तलिफ पॉलिसीज बना रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के जो नताइज गलत पाकिस्तान को निकलते हैं, जो हमारी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है, मुख्तलिफ जो मंसूबे होते हैं उनमें बेतहाशा करप्शन की जाती है, चोरी की जाती है पैसे की, उसको कौन चेक करेगा। आज तक हम नौ आबादियाती दौर के पुराने कवानीन और वही एक निज़ाम चपरासी से लेकर ग्रेड 22 एक चेन है, और हर जगह एक रुकावट है हर काम में। हम इस सिस्टम को जब तक तब्दील नहीं करेंगे हम नहीं ठीक हो सकते। और ये पॉलिसीज जो बना रहे हैं उनके बारे में तो तहकीकात होनी चाहिए कि अगर किसी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान जैसे कराची जैसे शहर खराब हो गया, पानी का मसला क्यों नहीं हल हुआ, वक्त पे पानी के जो इंतजामात हैं, जो मुरम्मत होती है, जो नई आबादियाँ बनती हैं उनमें जो सप्लाई लाइन नई डालनी होती हैं, इंतजाम करना होता है, समुद्री पानी की डिसैलिनेशन की जा सकती है, इस पे क्यों नहीं सोचा। और जिनका फर्ज था सोचना, उनको जब तक आप कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। अब अगर कोई पॉलिसीज बना के उन पे अमल करके नुकसान पहुंचा के चुप करके रिटायर होके घर भी चला गया, कोई भी ब्यूरोक्रेट हुआ जिसने ये पॉलिसीज बनाई या इन चीजों को चलाया, तो उनको तो वापस बुलाकर आप कटहरे में खड़ा करेंगे। भाई आपके हवाले ये शहर था, जो उनके नुमाइंदे थे उनसे भी पूछें कि आपको अगर शहर में नुमाइंदगी दी, आपके लोगों को नुमाइंदगी दी, तो हम हर हल्के की उसमें फर्ज बनता है। तो हमारे यहाँ सवाल तो है ही नहीं, लोग बेचारे बस वोट डालने जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक वो शक्ल ही नहीं किसी की देखते, ना उनके बारे में कोई सोचता जब है। ऐसा प्रोग्राम में वक्त कम है, मैं चाह रही थी क्विकली एक सवाल के जवाब आप दे दें। पाकिस्तान में करप्शन जो है वो एक ठेले वाला 10 रुपए से लेकर एक बड़ा ब्यूरोक्रेट या कोई भी बिजनेसमैन ले लें वो 10 अरब तक करता है। इस करप्शन के खात्मे के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसके खात्मे के लिए सजेशन तो एक दुआ ही हो सकती है कि अल्लाह ताला इनको खौफ खुदा दे, क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम इस हद तक खराब हो चुका है कि मुझे लगता है कि कोई आपको इनकलाबी कदम उठाना पड़ेंगे कि सारे के सारे सिस्टम में से आप लोगों को निकाल दें और उनकी जगह नए लोगों को भर्ती करें। और सबसे बड़ा जो इसका हल है वो है टेक्नोलॉजी में, कि आप हर चीज को ऑटोमेशन में ले जाएं, सॉफ्टवेयर में ले जाएं। जितना इंसानी उसके अंदर मदाखलत कम होगी आपके निज़ाम में, उतना आपका निज़ाम बेहतर होता चला जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा, और दुनिया इसी तरफ जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए जो इनका अभी दौरा है और ये मसनूई ज़हानत की बात हुई है, पाकिस्तान में इंतजामी अमूर के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैजुल हसनैन साहब, आप कीमती राह से हमें आगाह कर रहे थे और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।